अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद प्रोग्राम जस्तजू के साथ हाजिर हूं। जी, जस्तजू के साथ अवेयरनेस भी। लेकिन आज का प्रोग्राम नेचुरली पिछले हमारे जितने भी मेहमान आए सब एक से बढ़कर एक थे और आने वाले भी ऐसे होंगे, लेकिन आज के मेहमान की कुछ खास बातें हैं जो आप सुनेंगे तो रियली यू विल अप्रिशिएट। आप राइटर भी हैं, पोएट भी है, स्क्रिप्ट राइटर है, कॉलम निगार है और पता नहीं क्या क्या है। जरा सोचें कि एक स्कूल के जमाने की लड़की जो नॉन सीरियस हो, जिसे पढ़ने का इतना शौक ना हो, और वो जस्तजू कर 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 करके एक सोच लेके आज एक मुनफरिद मकाम दे के बैठी हुई है। जी बिल्कुल, अल्लाह ने बड़ा नवाजा इनको। इनकी बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हमारा मुल्क जो माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, इसकी वजह ये लोग हैं। इनकी सोचें हैं, इनकी काविशें हैं, इनका किरदार है, कौम के लिए लगन है। क्या बात है। अल्लाह ताला इन जैसे जितने भी लोग हैं सबका साया हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे कायम और दायम रखे। जी, आज की हमारी मेहमान हैं फरहाना ज़ुबैरी साहिबा। मैं ज़्यादा टाइम रुकावट नहीं बनूंगा तो चले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहाना जी, थैंक यू वेरी मच। सर आपकी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाएं, क्योंकि आपकी इस किताब के बाद जिसका नाम हम बाद में लेंगे, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बिजी कर लिया है। तो ये बताएं कि आप स्कूल के ज़माने में बड़ी नॉन सीरियस हुआ करती थी, जहाँ तक मेरे इल्म में है, और जो बातें हुई हैं आपको पढ़ाई से इतना लगाव नहीं था, बस एक अजीब सी आपकी सोचें थी। मतलब जो लोग, जो आपके घर वाले थे, जो दोस्त थे, वो कहते थे कि नहीं यार ये पता नहीं क्या है, इसका दिमाग है, कैसा है। तो अपना स्टार्ट बताएं कि क्या ज़माना था आपका स्कूल का। सर लिखना तो मैंने शायद उस वक्त से जब मुझे कुछ भी नहीं लिखना आता था, मैं जमीनों पे बैठ जाती थी, मट्टी पे लिखती थी, और वाकई मुझे उस वक्त कलम भी नहीं पकड़ रहा आता था। और जब मुझे पकड़ रहा आया तो आप यकीन करें मेरा ये हाल था कि हाथों पे, पाँव पे, दीवारों पे, बेडशीट पे, हर जगह से राइटिंग करती थी। और उसके बाद मैंने मेरा ख्याल 3 क्लास में पोएम्स वगैरह लिखनी शुरू कर दी, और कहानियाँ पढ़ने तो मुझे जैसे उर्दू पढ़नी आई मेरी परियों की कहानी से चली, और मैं ख्याल में आज तक पढ़ी रही हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में स्कूल का कोर्स पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ करता? सिलेबस के अलावा हर किताब अच्छी लगती थी। वेरी गुड। आई मीन तीसरी क्लास से आप लिखत में आ गई है, 3rd क्लास? जी जी, उसके बाद में तकरीर है, और फिर ये 7वीं क्लास में तो मैं बाकायदा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बाकायदा राइटिंग का स्टार्ट हुआ। और वो मैंने एक फूल की आबीती पे लिखा, शायद वो मेरी पहली आमद जो बाकायदा। 7वीं क्लास में क्या होगी आपकी? 12 साल? 12 साल। क्या? और सर वाकई उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ फूल मुझसे बातें कर रहे हैं। 12 साल के बच्चे सर इतनी डीप पे जाके नहीं लिखते। जो फूल अपनी बयान कर रहा है कि मैं खूबसूरत था, तो मुझे कांटे अजीब सी मतलब देखते थे नजरों से, और मैं अपनी खूबसूरती में उस पर नाजा था, और वो मुझे अजीब सी, मुझे समझ नहीं आती थी उस कांटों की बातें कि वो मुझे क्यों देख रहा है। और फिर माली मेरी हिफाजत, तो फिर उसी ने तोड़ के मुझे, और फिर मैं हार बना, किसी का सिंगार बना, किसी की लाश का। ये सर मैं हैरान होती हूँ कि वो लफ्ज़ मेरे दिमाग में कहाँ से आए थे। उसके बाद फिर मैं 8वीं क्लास में बहुत अच्छी तशरीह आना शुरू हो गई, और 9th क्लास में सर सबसे पहली बाकायदा एक लव स्टोरी लिख दी मैंने, लेकिन बहुत गलत वक्त पे आमद हुई थी पेपरों के दौरान। 9th के एनुअल पेपर था मेरे, और मेरी शायद इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और मैथ, दोनों ये बैकबोन है एजुकेशन की, इन दोनों से मुझे बस सर में दर्द शुरू हो जाता था। इंग्लिश की तैयारी करते हुए अचानक मेरे जहन में कहानी आई, और बहरहाल मेरी गलती है, मैं नौजवानों से कहूँगी आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन मैं बहरहाल बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी तैयारी रोकी और मैं कहानी लिखने लगी। और अच्छा, मेरे घर वालों को एक बात मेरी आदत पता थी कि मैं कभी इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी। पूरा वक्त मेरा ये होता घर पे क्या रहा है, किचन में क्या पक रहा है, टीवी पे क्या आ रहा है। इसी तरह जब उन्होंने देखा कि मैं इतना लगे और किसी चीज का होश नहीं है, तो मैं अपनी डायरी रख के गई, और मेरी बड़ी बहन, सर हर घर में उस जमाने में एक मुखबिर होता था, और मैं ख्याल CCTV कैमरा जो है ना, वो मुखबिर को ज़हन में रख के बना। वेरी गुड, वेरी गुड एग्जांपल, बहुत अच्छे। उसके बाद वो मैं डायरी रख के गई, तो वो बस मुझे नहीं पता, मैं वापस आई, अपनी कहानी कंप्लीट करने लगी। रात को मेरे भाई आए और उन्होंने मुझसे कहा कि जाके अपनी डायरी लेकर आओ। मैं समझ गई,
मैं पकड़ी गई, क्योंकि वालिदैन नहीं थे तो सर बहुत सख्ती में हमारी परवरिश हो रही थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस कहीं इजाजत नहीं थी। और मुझ में तो खैर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मुझे पाबंदियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब जब मैंने कहा डायरी लेकर आओ, मैं समझ गई, मेरे ख्याल 20 या 25 सफ़े फाड़ के रखे और मैं डायरी लेकर आ गई। तो सर डायरी लेकर आई और भाई ने फिर पढ़ना शुरू किया कि फरिया फरिया तुम्हें पता है हसन भाई आ रहे हैं। तो फरिया ने कहा ओ वो बेवफा। तो सर मेरे ज़ाहिर सी बात है मैंने इंतहा कर दी थी, क्योंकि हमारे घर में तो इन चीज़ों की इजाज़त ही नहीं थी। तो मेरे भाई ने, उनको पता था आई एम सो क्रेजी, उन्होंने अखबार हल्का सा मेरे सर पे पुश किया और कहा मैं हैरान हूँ कि इतनी छोटी बच्ची 9th क्लास की और वो ये स्टोरी लिखे, लोग क्या कहेंगे। सर क्योंकि सोचों को बड़ी अहमियत दी जाती है, लोग क्या कहेंगे कि इतनी सी बच्ची ने एक लव स्टोरी लिख दी। मेरे भाई ने मुझे समझाया कि देखो लोग इस तरह करेंगे, नहीं करो, और देखो एक वक्त होता है हर काम का, और वो मुझे अब समझ में आया, हर काम का एक वक्त होता है। लेकिन मैंने बहुत पहले स्टार्ट करती थी, मुझे लिखने पे पाबंदी लग गई मेरे कि अब आप नहीं लिखेंगे। लेकिन सर मेरे दिमाग में आ चुका था कि मुझे ये अपनी पूरी स्टोरी करनी है। उसके बाद बस ये था 2 पेपर रह गए, किसी तरह इन 2 पेपर को गुजारूँ, मैं अपनी स्टोरी पूरी करूँगी। तो जनाब मैंने देखा इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है, और सर मेरी एक आदत फिर वही आऊँगी, मत कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना बता रही हूँ कुछ। उसके बाद जनाब इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है, तो जी मेरी ये 15 दिन पहले तैयारी होती थी। सर पूरी किताब याद कर ली मैंने, वेरी गुड। मेरी ये आदत थी, मैं पढ़ती ही सर कोई भी मैं काम नहीं करती, लेकिन जब मैं करती हूँ मुकम्मल ईमानदारी से पूरी किताब याद कर ली मैंने, और जरा एक ही पेपर याद कर लिया सब कुछ। जरा बस में बैठे सर, तो मैंने सोचा लो थोड़ा रिवीजन कर लें, तो मैंने देखा सामने लड़कियां बैठी बहुत हैरानगी से मुझे देख रही है। सर बहुत एज वो थी, मैं समझी कि शायद मुंह पे ईंट वगैरह लग गई है या पता नहीं, बहरहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं अपने सेंटर पहुंची, वहाँ पे जाके जनाब वो जो एक 5 मिनट एक हेबतनाक बेल बजती जिसमें टीचर जो है ना आपको पेपर्स देती है, वो बजी। तो मैं बाहर अपना बैग रखने आया, तो मेरे ख्याल लाओ 2-4 नज़र डालो। सर मैंने जैसी बुक दिखाली लड़कियों की चीखें निकल गई, क्योंकि सिविक का पेपर था, मैं इस्लामिक स्टडीज याद करके चले गए। अब सिर्फ मेरे पास 3 मिनट थे, अब 3 मिनट में हर कोई अपना मशवरा दे रहा है कि अच्छा ये क्या मतलब स्केड्यूल था वो इस्लामियात था? बस इस्लामिक स्टडीज का पेपर मेरे बेडशीट, वो जो हमारी डेट शीट थी, जी, उसमें मैंने गलती से आगे पीछे देख लिया। अच्छा, लेकिन आपका पेपर वही था? आपका पेपर मेरा सिविक का था और मैं इस्लामिक स्टडीज याद करके चली गई। फिर क्या हुआ? अब मुझे किसी ने कहा कैंसिल कर दो, इतनी हिम्मत ही नहीं टीचर के सामने मैं खड़ी होके कैसे कहूँ, और फिर एक हेबत घर जाके कैसे फेस करेंगे। वैसे इतनी ज्यादा तो मेरी आ चुकी है, इतनी गैर जिम्मेदार लड़की अपने जमाने की, और आज ये कमाल हो गया। अब नहीं तो अब जब मैंने कहा कि अब फेल तो होना ही है, तो मैंने कहा चलो पेपर ट्राई करते हैं। मैंने बस नज़र दौड़ाई और सर मैं अपना पेपर देने बैठ गई। अब जब मैं टीचर से कहती मुझे सपने चाहिए, तो मुझे सारी लड़कियां मुड़ के देखती कि ये कहानी लिख रही है। आया ये अच्छा आपकी जो क्लासमेट्स थी उनको इल्म था कि आप कहानियां लिखती हैं? हाँ नहीं, उन्हें पता था कि मैं कुछ ना कुछ बेफजूल लिखती रहती हूँ, मेरी आदत है सर, मेरे पास पेन अभी भी मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ नहीं, हम देंगे नहीं कि आपके सब पे राइटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद बहरहाल वो मैंने पेपर दिया, और फिर मैं घर आके आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने घर वालों को ज़हनी तौर पे तैयार करना शुरू कर दिया था। अरे आप पेपर अपनी तरफ से 3 मिनट की तैयारी में, और मैंने बताना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट क्या है ये बता दें आप। चले सर वही रिजल्ट होता है, रिजल्ट आया बाई चांस में पास हो गई। वाह वेरी गुड। अच्छा जनाब चलो जी पास हो गए। जब सर मैं अपनी डेट वो मार्कशीट लेने गई तो सर 77 नंबर मेरे 100 में से, और जिसका मैंने डबल पेपर याद किया उसमें 74 100 में से इस्लामिक स्टडीज, और सिविक में 74। बड़ी माशाल्लाह, अरे वाह हम तो उर्दू में मास्टर चीज है। फिर जनाब मैट्रिक किया, फर्स्ट ईयर में आ गए। पाबंदी फिर मुझे पढ़ने पे भी पाबंदी लग गई, पहले मेरी राइटिंग पे लगी, अब मेरी डाइजेस्ट रिसाले। तो इतनी पाबंदियों के बाद फरहान जी ये मतलब देखें ये लिखना जो है ना ये कोई आम बात नहीं। एक्चुअली पता है जी मैं ये कहना चाह रहा था, बेसिकली जो मैं समझता हूँ ये गॉड गिफ्टेड है। जी अल्लाह ताला ने आपको बाय बर्थ ही एक अच्छी सोच राइटर बनाया हुआ था। बाय बर्थ जैसे कि बाय बर्थ ये एक्टर है, बाय बर्थ ये स्पोर्ट्समैन है, आई मीन एक एथलीट है, व्हाटएवर द केस में भी आप बाय बर्थ राइटर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको मौका मिला, आपने जुस्तजू की, लगी रही। तो सर मेरी इतने ज्यादा मेरे घर में कि मैं कोई कहानी, कोई किताब, कोई रिसाला नहीं पढ़ूंगी, अब मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूंगी। वाकई पढ़ना पे ही फोकस करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल क्योंकि मेरे दिमाग में बस ये था कि फर्स्ट ईयर में आ गई मैं शायरा बन गई।
चलो जी धड़ाधड़ शायरी शुरू कर दी। यानी शुरू में आपने स्टोरियां लिखी और शायरा बनी। अच्छा, इस पे ही हम कंटिन्यू करेंगे फरहान जी। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्लीज इसी को शायरा बनी। आप देख रहे हैं कैसा होता है, जिंदगी क्या है हमारी, हम सोचते क्या है लेकिन नहीं, कुछ लोग एक सोच लेके चलते हैं और वाकई उसी पे गामजन होते हैं और अपनी मंजिल जरूर पाते हैं। शर्त यह कि आदमी जुस्तजू में लगा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आते हैं और कंटिन्यू करते हैं इंशाअल्लाह फरहाना ज़ुबैरी साहिबा के साथ, तो कहीं जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक जी। तो हम बात कर रहे हैं फरहाना ज़ुबैरी साहिबा से। देखिए जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, मालूम होंगी और ऐसे मैसेजेस होंगे जिससे आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छे रीडर भी बन सकते हैं और अगर आपने कोशिश की तो राइटर भी बन सकते हैं। जी फरहाना जी, तो हम बात कर रहे थे, आप कुछ कह रही थी। हाँ सर, फर्स्ट ईयर में मैं शायरा बन गई और मैंने शायरी शुरू कर दी। अब मेरे भाई को जब भी पेपर मिलते लिखे वो कहते इस घर में कौन आशिक पैदा हो गया। अच्छा। अभी एक एज फैक्टर था, जाहिर हमने आशिकी से शुरू, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। नहीं Really? बस ये था सर कि बस जहन में बस मुझे वाकई, मैं अपनी टीचर को जब लिखती थी यादें बाजी अजाब है यारा, तो मेरी टीचर मेरी तशरीह पढ़ के हैरान हो जाती थी कि कैसे मैं इतनी डीप में गई। और वाकई मुझे अब पता चला कि वो यादें बाजी अजाब क्यों है। उस वक्त नहीं पता था, बस लिखना आता था और बहुत अच्छी शायरी करती थी माशाल्लाह। तो जनाब बड़ी तारीफें होती थी और फिर सर मुझ पर यह खुशफहमी हो गई कि मैं बहुत अच्छी उर्दू में, मैंने 77 नंबर लिए सिविक में। तो जनाब मैं ये, अब मैंने कहा मैं एडवांस पढ़ूंगी उर्दू। मैं ग्रेजुएशन में आई, मैंने एडवांस ले ली। सर जब मैंने एडवांस अपनी वही 15 दिन पहले तैयारी शुरू की और जिस वक्त मैंने एडवांस खोली है सर, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। पार्ट 1 में मेरे ख्याल 100-150 शायर, उनकी शायरी, ओह माय गॉड, यकीन करें मेरे लिए वाकई उस तैयारी करना मुश्किल हो गई। पहली दफ़ा मैं उर्दू को देखकर बौखलाई कि ये इतनी मुश्किल है। और फिर जब मैं उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ती तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक, मैं सबसे माजरत करूँगी क्योंकि अब तो मैं भी इसी कबीले की हूँ और पैदाइशी राइटर हूँ, सारे अदीबों से और सारे शायरों से पेशगी माफ़ी मांगूंगी। मैं जब उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ती थी मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल आता था, अगर कोई मुझसे एक जुमले में कहे तो कहे कि ये लोग पागल होते हैं क्योंकि सर ना खाने का होश ना पीने का होश। तो सर आज मैं वाकई में उस जगह पे पहुंच गई हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ सर, वाकई मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। जिसमें मैं, मेरा दिमाग स्टार्ट हो, मेरा कलम रवा हो माशाल्लाह, तो सर मैं खाना भी भूल जाती हूँ और मैं 24-24 घंटे लिखती हूँ। उस वक्त तक जब तक नींद मुझे बिल्कुल मदहोश ना कर दे सर मैं लिखती रहती हूँ। बहुत आला। अब मुझे समझ में आता है, जिनको मैं कहती थी कि ये लोग पागल होते हैं, शायद वो मेराज होती है। और आज मैं अल्लाह का शुक्र उस जगह पहुंच चुकी हूँ कि मुझे अपने लफ्जों से, अपने कलम के अलावा कुछ भी याद नहीं। वेरी गुड। फिर मैंने, अब फिर इसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होकर मैं हमेशा कहती थी मुझे अपने कलम से इश्क है, लेकिन सर मैंने शादी के बाद अपनी मसरूफियात पे कलम को अहमियत दे दी। मैं अपनी घरेलू मसरूफियात में लग गई और उसके बाद कोशिश की तो मेरे कलम ने चलने से इनकार कर दिया। अच्छा। उसके बाद बहरहाल जब मेरी शादी हो गई तो मेरी एक सिस्टर इन लॉ थी और वो PhD डॉक्टर थी। तो सर अचानक उनको लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए जो इतना जुड़ा हो, I mean, अपने काम से, यानी सर वो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है मेरा शौक है। अच्छा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये मेरे अंदर अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड एक चीज रख दी है जो शायद अब इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ रहेगी इंशाल्लाह। अब वो जब मैंने उनको कैंसर हुआ तो ये मेरे लिए सबसे पहली शॉकिंग थी क्योंकि सर मैंने इतनी लाउबाली जिंदगी गुजारी थी। मेरा ख्याल था कि अभी तो मुझे बहुत जीना है, कोई गम कोई परेशानी, शायद एक बेहद जिसको कहते हैं ना केयरलेस, उस टाइप की थी। ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग कि अगर उनको हो सकता है तो मुझको भी हो सकता है। ये मेरा पहला शौक। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हमें 2 डॉक्टर की ज़रूरत थी और वो जीरा हॉस्पिटल में हमें दोनों मिल सकते थे। अब उनके साथ मैं एज अ अटेंडेंस गई और मेरा 2 महीने का बेटा मेरी छोटी बहन के पास छोड़ गई। वहाँ गई। अच्छा, इस दौरान आपने लिखा? नहीं, भूल गई थी लिखना।
بس یہ رسالے میگزین اسی میں زندگی گزر رہی تھی. اس کے بعد میں وہاں گئی تو سر مجھے ایک بچے کی رونے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی تھی, تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا. تو میں اس بچے کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ یعنی ڈریپ لگ رہی ہے, سسٹر لگا رہی ہے, وہ بچہ بہت تکلیف میں. تو میں نے سسٹر سے کہا کہ تم اس کو آرام سے لگاؤ, تو اسے میری بات نہیں سنی, اور سر تھوڑی دیر میں گلوکوز کی بوٹل بلڈ کی بن گئی. اور اس بچے کی تکلیف, اور آپ سر یقین کیجئے جب میں نے اس بچے کو گود میں لیا سر وہ سو گیا. ماشاءاللہ. وہ مجھے بہت خوبصورت احساس ہے. میں اپنے بچے کے لیے ایک گرت راتیں جاگی ہوگی, لیکن جس وقت وہ بچہ میرے کاندھے سے لگا سو رہا تھا سر مجھے بہت خوبصورت احساس مل رہا تھا. اس کے بعد میں واپس پھر آپ کی کیا ہوا, آپ کی جو بھابھی تھی یا ممانی تھی؟ سر میں آگے بتاتی ہوں آپ کے. اس کے بعد رات کو پھر وہی بچہ, مجھے رونے کی آوازیں آئی, میں خود بخود اس کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی ماں نیند سے بدہوش ادھر ادھر گر رہی ہے. تو میں نے اس کو اٹھا کے کہا تمہارا بچہ گر جائے گا. اس بچے کو گردن توڑ بخار تھا. میں کہا تمہارا بچہ آلریڈی تکلیف میں آ گیا, یہ گر گیا اور تکلیف میں آئے گا, تم جاگو. تو اس سے کہا, اس سے مجھ سے یقین کرے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی. تو میں کہا ایک کام کرو اپنے گھر سے کسی کو بلاؤ. تو اس نے کہا میری ماں میرے باقی بچوں کو سنبھالے ہوئے اور باجی میرا کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر تم مجھ پہ یقین کر سکتی ہو تو میں تمہارا بچہ سنبھالوں گی, تم سو جاؤ. تو شاید کہتے کہ نیند سولی پہ بھی آ جاتی ہے, اور وہ سو گئی اپنا بچہ دیکھے. سر میں پوری رات اس بچے کو اپنے گود میں لے کے ٹہلتی رہی, اور مجھ سے لوگ پوچھے کون ہے یہ. سر مجھے واقعی نہیں پتا تھا اس کی رنگ نسل مذہب کیا ہے, بس مجھے پتا تھا انسان کا بچہ ہے. اور لوگ بہت حیران بھی ہو رہے تھے, لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. تو میرا انسان سے باقاعدہ پہلا تعارف تھا. صبح ہوئی جب میں واپس آئی تو سر لوگ میرا مذاق اڑا رہے, میرے ہسبینڈ مجرم بنے کھڑے, اور ان کی جو رشتہ دار قریب بیٹھے وہ میرا نفسیاتی مریضہ, پاگل, پوری رات کسی بچے کو سنبھالا جس کو جانتی بھی نہیں ہے. خیر بات ختم, میں باہر آئی, میرے ہسبینڈ رائٹر کا یہ کیسا سر یہ صبح کا اجالے کا سفر شروع ہوا تھا. اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے سمجھانا شروع کیا. وہاں سے اجالے کا سفر شروع ہوا, اسٹارٹ ہوا, لاشعور کا میرا سفر شروع ہو گیا. اس کے بعد جناب میرے ہسبینڈ نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ فرحانہ تم دنیا کو اپنی نظر سے کیوں دیکھتی ہو, لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے. تو میں نے کہا جب نظر میری تو دیکھوں گی بھی اپنی نظر سے. تو اتنے میں نے دیکھا کہ وہی بچہ کسی مرد کی گود میں اور جا رہا ہے. اس وقت میرے سر میں نے سوچا اگر میرے رشتہ دار خواتین کی پرواہ کی یا اس وقت میں اپنے ہسبینڈ کی باتوں میں الجھی تو وہ بچہ بھی نظر سے اوجھل ہو جائے گا. سر میں نے پھر سب کو چھوڑا اور میں پھر ان کے پاس گئی, اور میں نے ان سے کہا, وہ اس وقت پھر مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ وہ پٹھان آدمی ہے. تو میں نے اس سے کہا لالا آپ اس بچے کو لے کے جائیں ورنہ یہ بچہ یہاں بڑھ جائے گا سرکاری اسپتال میں. تو اس سے کہا باجی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو سر آپ یقین کریں جاب نہیں کرتی تھی, لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا علاج کروں گی. میں نے اس سے ایڈریس لیا. سر اس زمانے میں دفرت عروج پہ تھی, ایک سیاسی حالات کچھ ایسے تھے, ایک دوسرے کی شکل دیکھتے کہ روادار نہیں تھی, ایک پٹھان اور ایک اردو اسپیکنگ, بڑی حیران کن بات تھی. میں واپس آئی, میرے ہسبینڈ مجھے سمجھ گئے کہ میں کوئی کارنامہ کر کے آ گئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم وعدہ کر کے آ گئی علاج کا. میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا لیکن فرحانہ اس وقت میں خود پریشان ہوں, اپنی میری بہن ہاسپٹل میں ہے, ابھی کچھ بھی نہیں پتا, لیکن میں تمہاری مدد کروں گا. سر میرے ہسبینڈ کی ایک عادت بہت اچھی تھی, وہ مجھے بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے. انہیں پتا ہے میں انسانیت کے لیے پاگل ہوں, چاہے کوئی مجھے کچھ کہے, نفسیاتی مریضہ کے, پاگل کے, لیکن مجھے جو کرنا ہوتا ہے میں کر لیتی. تو انہوں نے مجھ پہ کبھی پابندی نہیں لگائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کا علاج کرانا, لیکن میں مدد کروں گا, فل نہیں لوں گا ذمہ داری. میں نے کہا وہ میں کر لوں گی. سر میں کلفٹن میں رہتی تھی, میں آئی, میں نے ڈائری اٹھائی, اطراف کے ظاہر جتنے لوگ تھے ڈی ایچ اے اور کلفٹن کے, سب کو فون کیا کہ مجھے پیسے چاہیے ایک بچے کے علاج کے لیے. سر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہر شخص کے اندر ایک اچھا انسان چھپا ہوا ہے. سر توقع سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے میرے پاس, اور ہم نے پھر اس بچے کو ایڈمٹ کرایا, اس کا علاج کرایا, اور ایک کا نہیں 2 کا کرایا. اور پھر میرے دماغ میں سب سے پہلا خیال آیا کہ مجھے اب لوگوں کا علاج کرانا چاہیے. سر میرے بڑے بھائی اوپر تو لے کے ہم ازلی ایک دوسرے کے دشمن, میں نے ان سے کہا کہ سنیں مجھے آپ پیسہ ظاہر پیسہ چاہیے, میں کہا پیسہ دے مجھے جمع کر کے دے, میں علاج کراؤں گی. اس میں کہا اپنا بچہ سنبھالو, گھر سنبھالو, ابھی رک جاؤ, بعد کی بات ہے, یہ سب بات ہے. بات ختم ہو گئی. اس بعد میری جو سسٹر ان لا تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب ڈیتھ ہوئی سر تو یہ میرا سمجھے کہ میں نے موت کو پہلی بار دیکھا تھا. اب میرے دل میں یہ آ گیا کہ شاید میں بھی مر سکتی ہوں,
یہ میں سر آپ کو لاشعور کا سفر جی بتا جی رہی جی ہوں. بالکل بالکل. پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی سر تو ان کے پاس جو چیزیں نکلی وہ کتابیں تھیں, ظاہر پی ایچ ڈی ڈاکٹر, تھیسیس, کتابیں, یعنی ساری پڑھنے لکھنے کی چیزیں. سر پہلا میرے دماغ میں سوال آیا خود سے کہ اگر میں مر گئی تو سر میرے پاس کیا نکلے گا؟ کاسمیٹکس, جویلری, شوز, بیگ, کپڑے, رسالے, کیسٹیں, اور کیا ہے میرے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. مجھے بڑی ندامت ہوئی. اس کے بعد سر میں پریشان ہو گئی تھی. میرے اس پریشانی سے فرار حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ میں ہمیشہ کتابوں کو اپنا دوست مانتی ہوں, ان کی بکس میں مجھے ایک کتاب ملی ان لوگوں کی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, وہ کتاب میں پڑھنے لگی. سر پہلے بار میں نے خود سے سوال کیا میں مسلمان کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا. میں نے تو کبھی نہیں سوچا اللہ ہے نہیں ہے, میں مسلمان کیوں ہوں, مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے, کس مقصد کے لیے, کیا ہے زندگی کا مقصد, کبھی نہیں سوچا. لیکن ہم سے تو 1000 درجہ اچھے وہ انگریز ہیں جو ڈیپ میں جا کے سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں دعوت دی گئی ہے جی بالکل کہ غور و فکر کرو. اس کے بعد پھر یہ میرے دماغ میں چند سوالات لاشعور میں آ گئے, اور پھر میں اپنے بچوں کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی. میرے لاشعور کا سفر چلتا رہا سر. پھر فاطمہ سوریا بجیا سے ملاقات ہوئی میرے ہسبینڈ کی, انہوں نے کہا فرحانہ سے کوئی اسکرپٹ لکھ کے بھیجے اگر وہ رائٹر ہے تو. آپ سر یقین کریں میں نے بہت کوشش کی, میرے قلم نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا, کیونکہ میں نے اس کو ہمیشہ کہتی میں عشق کرتی ہوں, لیکن سر میں نے واقعی اس کو بالکل بھی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا. تو میرے قلم نے میرا ساتھ دینے سے انکار. میں بہت کوشش کی, بجیا کے بار بار میسیجز آ رہے کہ اسکرپٹ بھیجو, یعنی اسکرپٹ رائٹر اس وقت آپ نہیں چلی. اس سر میرے قلم نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا, کیونکہ میں عشق کی دعوے دار تھی اور میں نے قدر نہیں کی تھی, اور میں عشق نہیں نبھایا اپنے قلم سے. میرا قلم مجھ سے ناراض ہو گیا. پھر سر زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا, کیا عشق تھا سر یہ بھی کہ میرے ہسبینڈ اچانک بیمار ہو گئے, پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو سر وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب میں بالکل ایسا لگتا تھا کھلے آسمان کے نیچے کھڑی ہوں, اور نہ میرے سر پہ چھت ہے نہ زمین ہے, بس ایک بہت چھوٹے بچے, یعنی بڑا بیٹا بھی میرا اس وقت 3 کلاس میں تھا, اور 3 بچے میرے اسکول گوئنگ نہیں تھے. آئی ایم سو ینگ سر, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے زندگی گزاروں گی. اس وقت میرے بھائی نے, جنہوں نے مجھے رائٹنگ سے بنا کیا, انہوں نے کہا تم لکھنا شروع کر دو. ویری گڈ ویری گڈ. انہوں نے مجھے پیپر اور قلم لا کے دیا کہ تم لکھنا شروع کر دو. سر آپ یقین کریں میں نے بسم اللہ پڑھی اور میں نے لکھنا شروع کیا. شاید میں کہتی ہوں کہ عشق مجھے نہیں, میرے قلم کو بھی مجھ سے. سر میرا عشق بھول گیا, میرا قلم بھول گیا کہ میں نے اس کو نہیں پوچھا. سر وہ ماشاءاللہ روا ہوا. پہلا میں نے ایک اخبار میں آرٹیکل لکھا, آدھے صفحے پہ آیا. اس کے بعد میں نے دوسرا آرٹیکل, وہ فل پیج, رنگین پیج. پھر میں نے لیبر ڈے, اور پھر میرا سلسلہ چلنے لگا. اس دوران میں نے ریسرچ ورک کیا, کیونکہ مجھے پڑھنا پڑتا تھا. اگر ہم پاکستان کی 8ویں سالگرہ پہ لکھ رہے ہیں تو سر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. اس وقت میں ماشاء اللہ سے میں نے بہت کتابیں پڑھی. بچے بھی چھوٹے تھے آپ کے, اور یہ ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں بچوں کو, چھوٹے بچوں کو سنبھالنا. اس وقت میں یہ کہوں گی کہ جب بھی انسان پہ سر برا وقت آتا ہے, آپ کا خاندان بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. کوئی شک. میری زبیری فیملی اور میرے ان لاز مسٹر راشد عمر اور میرے انور زبیری اور میرے باقی کوثر زبیری, سارے ماشاء اللہ سے فیملی سر بے حد کوآپریٹ. انہوں نے میرے ساتھ, مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑے سانحے کا شکار ہو گئی ہوں. شاید ان لوگوں کی اتنی مہربانی تھی کہ میرا قلم بھی اور میری سوچیں رواں تھی, پھر سے چلنے لگا. اس کے بعد مجھے کبھی زندگی میں کوئی استاد نہیں ملا, ابھی تک نہیں ملا. میں نے خود بخود ہی سارا کام سارا کیا. پھر میرے دماغ میں آیا کہ میں اتنے آرٹیکل لکھتی ہوں, اور اتنے دن رات 2 گھنٹے میں سر ایک آرٹیکل بنتا ہے, اور میں پوری رات آرٹیکل بناتی تھی, اور میں دن میں اپنے گھر کے کام وغیرہ میں, بچوں کی مصروفیت میں. اور سر آپ یقین کریں میں نے 1 روپیہ چارج نہیں کیا, کیونکہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ مجھے پاکستان کا قرض اتارنا ہے, اپنے قلم کا بھی قرض اتارنا ہے. تو سر میں نے فری اینڈ کاسٹ پاکستان کے لیے 11 سال لکھا اخباروں میں. جی فری اینڈ کاسٹ میں آرٹیکل لکھتی. لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ ہمارے بچے نہیں پڑھتے اخبار, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ایک عمر چاہیے. حالانکہ میں کہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو نوجوانوں کی ضرورت ہے. میرے دماغ میں سب سے پہلا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بک لکھنی چاہیے جو میرے جو لاشعور کے سوال تھے سر, اس کی جوابات بھی مجھے تلاش شعور نے شروع کر دیے تھے. اور پھر مجھے جتنی معلومات ملی میرے اسلام کی, مجھے اسلام, پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی اسلام داڑھی اور حجاب کا نام ہے. سر جب میں نے پڑھا تو پتہ چلا پورے ایک سسٹم کا نام ہے, جہاں یعنی جسٹس ہو, رواداری ہو, مساوات ہو, سر ایک دوسرے کا پہلے فرائض ادا ہو, پھر حق کی بات کی جائے. اسلام صرف داڑھی حجاب, یہ سر میرے خیال ہے ہمارے اسلامی ممالک اور خاص کر پاکستان میں سر سوچ پہ کام نہیں ہوتا. ہمیں بھی کبھی نہیں بتایا گیا, یا کہیں بھی نہیں بتایا جاتا. ہم سمجھتے بس اسلام داڑھی رکھ لی مسلمان ہو گئے,
آپ نے حجاب لے لیا. یہ ایک ٹاپ ہے, یعنی ایک شخصیت کی ٹاپ, جی بالکل وہ شخص جس کو دیکھ کر انسان فوراً ہوتا ہے کہ بہترین مسلمان عورت ہے, بہترین مسلمان مرد ہے. لیکن سر ابھی آپ مارکیٹوں پہ جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا داڑھی رکھ کے کتنا جھوٹ. آپ ابھی کو پتا ہے کہ اس وقت حجاب کس پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے, تو سر کیا وہ بہترین مسلمان ہے؟ آپ یقیناً میں کہتے ہو کہ داڑھی بھی رکھو, حجاب بھی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی دیکھیں پتہ کیا ہے, بیسیکلی عمل ہے آپ کا. یہ چیزیں نو ڈاؤٹ, دیکھیں داڑھی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, حجاب پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, بے شک ہونا چاہیے, لیکن سر سوچ بہت اہم ہوتی ہے. لیکن ایکچوئل جو ہمارے لیے ایک میسج ہے نا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور جتنے بھی ہمارے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں, جتنے بھی صحابہ کرام, خلفائے راشدین, انہوں نے عمل کیے ہیں. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے, اور یہ چیزیں بے شک اپنائیں ہم, لیکن پہلے عمل آنا. پہلے عمل. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے, آپ کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو پلیز اس کے بعد کا جو ہمارا سیشن آئے گا وہ ذرا زیادہ انٹرسٹڈ یوں ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ فرحانہ زبیری صاحبہ آج جس مقام پہ پہنچی ہیں, اس کے پیچھے جو چیزیں چل رہی تھی یا چلی ہیں وہ تو انہوں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے. اب جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کیسے ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پذیرائی دی ہے, سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اگر قبلہ صحیح ہو اور جستجو میں لگا رہے سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, تو وہ بڑا بے نواز ہے, بڑا کرم کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم جاری رکھے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, کہیں جائیے گا مت. تھینک یو. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فرحانہ زبیری صاحبہ سے جی, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہوں گے اور ہم سے جڑے ہوئے ہوں گے. دیکھیں کیسے بنتا ہے انسان, کیا ہوتا ہے اور کیا بن جاتا ہے. یہ سب تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں, لیکن نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ انسان کے اندر بھی ہونی چاہیے کچھ چیزیں. تو ہم اب کنٹینیو کریں گے فرحانہ صاحبہ کے ساتھ, اور جو انہوں نے ایک بک لکھی ہے ابھی ویری ریسنٹلی, 1100 سے بھی زیادہ صفحوں پہ, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فرحانہ جی ویسے تو خیر آپ سے جتنی باتیں کی جائیں کم ہے, اور انشاءاللہ ایک دو پروگرام مجھے لگتا ہے کہ اور کرنے پڑیں گے آپ سے. یہ جو ابھی ریسنٹلی آرٹس کونسل میں آپ کی جو کتاب کی رونمائی ہوئی ہے, صبح کا اجالا, میں ریئلی اس وقت موجود تھا. ویری فرسٹ ٹائم میں کبھی کسی کتاب کی رونمائی میں گیا تھا, اور اقبال لطیف صاحب وہ جتنے بھی مقرر تھے, مطلب جس طرح سے انہوں نے اس کی تعریف کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت قریب سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو, اس کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں, اور اٹ واز ریئلی امیزنگ, اٹ واز ریئلی ایکسلنٹ, بہت زبردست. تو یہ 1100 کتنے پیجز ہیں؟ 1160 صفحے. 1160 صفحے جی. یہ آپ نے 3 مہینے میں, یہ 3 جلدوں پہ ہے. تو یہ 3 مہینے میں کیسے لکھ دیا آپ نے؟ سر اس میں میرا قلم واقعی بہت روا تھا, اور زیادہ تیز نہیں تھا ویسے. لیکن سر میں نے زندگی میں نے آپ کو بتایا میرا ساری زندگی صرف کتابیں پڑھنے پہ گزرا ہے, سلیبس کے علاوہ. اور وہ سارا نچوڑ اس میں ہے. سر ایک سیکنڈ دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں اور بات رہ جائے گی, ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ پلیز, ویسے تو خیر پڑھنے والے تو پڑھتے ہی رہتے ہیں, پڑھنا بھی چاہیے. ہارڈ کاپیز کی ابھی بھی بہت ویلیوز ہیں, نو ڈاؤٹ. ہم سافٹ کاپیز کی طرف چلے گئے ہیں, موبائل کی طرف چلے گئے ہیں, لیپ ٹاپ کی طرف چلے گئے ہیں, کمپیوٹر کی طرف چلے گئے ہیں, لیکن میری ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے, پلیز ود ڈیو ریسپیکٹ, صبح کا اجالا آپ ضرور پڑھیے گا. کیا کچھ نہیں ہے اس میں جی, سوری. ہاں سر, ساری زندگی میں نے صرف کتابیں پڑھی ہے. سر آپ یقین کریں, میں کہوں گی کہ نوجوان مست پڑھے, اور یہ میرے قلم کا قرض ہے. میں پھر آپ کو سب کو بتاؤں گی کہ میرا مقصد اس سے کمانا نہیں ہے.
اس سے جو بھی مجھے انکم ہوگی سر میں انشاءاللہ فاؤنڈیشن کی طرف آ رہی ہوں. ویری گڈ. یہ میں مقصد لے کر آئی ہوں سر. کماؤں کے تو میں اسکرپٹ لکھوں گی اپنے ڈراموں کی, اسے فلم کی سٹوریز, وہ ایک الگ ہوئے. لیکن سر صبح کا اجالا اور اس سے وابستہ جو بھی چیزیں سر وہ ایک مقصد ہے. یہ میرے پاکستان کا قرض ہے, یہ میرے دین کا مجھ پہ قرض ہے, یہ میرے قلم کا مجھ پہ قرض ہے جو میں لے کر آئی ہوں. آپ لوگ بس تمام نوجوانوں سے کہوں گی آپ لوگ بس پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا اسلام کیا ہے. سر ہم نے اس میں پہلے پارٹ میں جو آپ کو سر یہ کہ اسلام کیا ہے اور اس سے لے کے آپ کو قیامت کب آئے گی. اگر فرض کر لیں کسی نوجوان سے, اسلامی نوجوان سے کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ بتاؤ قیامت آئے گی, تمہارے پاس کیا ثبوت ہے, تو سر وہ یہی کہے گا کہ اللہ نے کہا ہے. سامنے والا کہتے میں نہیں مانتا اللہ کو, اگلا کہ جی قرآن میں لکھا ہے, کہتے نہیں مانتا قرآن کو, تو مجھے کوئی سائنس کے حوالے دو. تو سر آپ یہ بتائیں ہمارے نوجوان دے سکتے ہیں؟ ان کو نہیں, کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا, یقیناً پڑھا ہوگا, لیکن سر یاد نہیں رکھا. تو سر آئنسٹائن نے جو اپنے نظریے دیے تھے زمین کے لیے کہ گیسی سے اور اوور فلو ہوگی, پھٹ جائے گی, تو سر جب زمین پھٹے گی, سورج پھٹے گا تو قیامت تو آئے گی. پھر سر کتنے لوگوں کو پتا ہے یہ انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس قرآن پاک سے بنا ہے. سر صبح کا اجالا میں وہ تمام شکے اس میں موجود ہے, قرآن کے حوالے موجود ہیں. اور سر اگر کوئی پوچھ لے آپ سے کہ آپ اتنا انسانیت کا پرچار کرتے ہو اور جانور کاٹ کے کھا جاتے ہو, تو سر اس کا جواب بھی موجود ہے. ویری گڈ. اس طرح سر بے شمار کہ عورتیں چار دیواری میں قید ہیں, یا سر مرد چار شادی کرتا ہے, اس کی جواز کیا ہے سر بتایا گیا ہے کہ اس کا جواز کیا ہے. عورتوں کا تحفظ, یہ سر ان چیزوں کا ان تمام لوگوں کے ایک مستند جوابات دیے. تو آپ کو ایک دین کی بہترین جس کو سوچ پہ میں نے کہا ہے سر میں نے سوچ پہ کام کیا ہے. ایز اے رائٹر یہ میرا قلم کا فرض, مطلب سمجھے مجھ پہ یہ حق ہے کہ میں اپنے قلم کا قرض اتاروں. میرا یہی حق اور فرض دونوں ہی ہے جی جی کہ میں اپنے قلم کا قرض اتاروں, اور سر یہ میں نے قرض اتارا ہے. آپ سوچ پہ کام کیا ہے. ایز اے رائٹر یہ میرا کام ہے کہ میں سوچ کو ڈیولپ کروں پازیٹیو وے میں. میں مافیا نہیں ہوں, میں جو بھی کام کروں گی انسانیت کے لیے اور پازیٹیو وے میں کروں گی انشاءاللہ. اور سیکنڈ یہ کہ جب میں اخبارات میں لکھ رہی ہوں, ایک غلطی کا اعتراف ضرور کروں گی کہ میں نے جنگ کو پرموٹ کیا, میں نے ایٹمی ہتھیاروں کو پرموٹ کیا, لیکن مجھے وقت کے ساتھ احساس ہونے لگا کہ آئی ایم رانگ, مجھے امن کو پرموٹ کرنا ہے. سر یہ دیکھیے ویری گڈ سر, ایٹمی گولی ہو یا ایٹم بم انسانیت کے خلاف ہے, انسان کی موت کا سبب بنتے ہیں, زندگی نہیں. سر ہم نے امن کا, کیونکہ میرا مذہب مجھے یہ کہتا ہے کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی گویا انسانیت کو بچایا. پورے اسلام کا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فلسفہ یہی ہے. دیکھیے تمام اعلامی کتابوں کا آپ دیکھیے تو موضوع انسان, دیکھیے قرآن پاک کا موضوع انسانیت بھی ہے, کوئی شک نہیں. تو سر ہم نے بتایا کہ کسی بھی ملک کی چھوٹی سی غلطی قیامت کے پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. گولی ہو یا ایٹم بم, سر انسانیت کے خلاف ہے. اور پوری اقوام عالم کو اب ایک پیج پہ آنا ہوگا امن کے لیے انشاءاللہ. عام لوگوں کو محبتوں کو فروغ دیں, عام لوگ آپ قریب آئیں, چاہے وہ, اور شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. سر میری اس وقت صبح کا اجالا کے بے شمار فالوورز انڈیا میں ہیں, بہت اچھے, اور شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. بین الاقوامی سطح پہ مجھے اپریسیشن ملتی ہے. مجھے ہیومن ورلڈ نے اپروچ کیا انگلینڈ سے, مجھے شکر اللہ. میں نے اس کی سمری اقوام متحدہ کے پولیٹیکل آفیسر کو سینڈ کی. میں نے ان سے کہا سر میں نے ایک پیس پہ کتاب لکھی ہے, ہر طرف سے آواز آتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کرتا ہے اور جہاد دہشت گردی کا ہتھیار ہے. تو سر میں نے جو پڑھا, جو میں نے ریسرچ کی, تو سر ایک لفظ کوئی ایسا دکھا دے, آپ غلط ہو سکتے ہیں سر, میں غلط ہو سکتی ہوں, ہم غلط ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں اسلامی تعلیمات کا کوئی عمل دخل نہیں. ہمارا کوئی بھی انفرادی فعل اور یا کسی کا بھی سر اس کو مذہب سے تعبیر نہ کرو. آپ دیکھیں پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے 2 کروڑ لوگ مرتے ہیں, دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ. تو سر اس وقت دہشت گردی کہاں ہوئی اور کہاں تھے مسلمان, کہاں تھا جہاد. بلکہ ہم نے سر اس سمری میں لکھ کر بھیجا کہ چارٹرڈ آف جہاد, یعنی یہ چارٹرڈ آف وار جہاد سے بننا چاہیے. کیونکہ اگر آپ جہاد کے اصول دیکھیں تو سر گھروں کو مسمار نہ کرو, کھجور کے درخت نہ کاٹو, بوڑھے بچے اور خواتین کو ہلاک نہ کرو, عبادت گاہوں میں جو لوگ کو پناہ لیے نا ان کو. تو سر جو مذہب جنگ بھی اتنے اصولوں کے ساتھ کرے سر وہ دہشت گردی کر ہی نہیں سکتا.
کوئی شک نہیں, ایسا ہے ہی نہیں نا جس کو جس طرح سے پیش کیا. چند لوگ ہیں جو اسلامک نہیں ہیں, آف کورس ویری نیچرل, ویری نیچرل. آپ کو اگر کچھ کرے تو یہ آپ کا انفرادی فعل ہے. جی میں اگر کچھ غلط کرتی ہوں تو سر یہ میرا انفرادی فعل ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یا میں اسلام نہیں ہوں. میرے ملک میرے مذہب, حتی تو سر میری فیملی کا بھی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کچھ کرتے تو سر آپ اکیلے اس کے ذمہ دار ہیں, ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں موجودہ دہشت گردی ہو رہی ہے وہ سر رشید اور جرمن فلاسفر اور لیڈر کے نظریے کے تحت, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی یا یہودی, کیونکہ ان کا تعلق تو اسی مذاہب سے ہوگا, تو کیا وہ دہشت گردی کا دیتے ہیں کہ جی وہ دہشت گردی کی تباہی تعلیم دیتے ہیں یا سمجھیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ وہ چند لوگ آپ نے کہا. تمام اعلامی کتابیں جی اللہ کی اتاری ہوئی ہے جس میں انسان کو موضوع بنایا گیا ہے, اور تمام دنیا کے مذاہب ہے سر. اگر آپ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی انسانیت کے خلاف ہو. بالکل کوئی شک نہیں, ہر دین ہر ہم لوگ مذہب. غلط کریں لیکن سر نہیں. اور سر میں صرف ایک بات کہوں گی کہ اب عام انسان, خاص کر ہمیں اپنے پڑوسی ممالک سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے زیادہ تر فالوورز وہاں پہ, تو میں یہی کہوں گی کہ اب ہمیں محبتوں کو فروغ دینا چاہیے. نہیں دیکھیں فرحان جی, وہ بھی چاہ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے دن جب میچ ہوا ہے کرکٹ کا تو اس میں بڑی اچھی باتیں دیکھنے میں آئیں. بیسیکلی وہ بات وہی آتی ہے کہ پولیٹیشنز, ایکچولی یہ پالیٹکس ہے, یو کانٹ سے پولیٹیشنز, یہ پالیٹکس ہے. آئی مین اس میں جو ہمارے جو سپر پاورز ہیں دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہماری جو کمزوریاں ہیں, ہماری جو بھائی چارگی ہے, وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ دو ملک مل گئے ہیں اور ان میں بھائی چارگی آ گئی تو پھر ان کا سپرویژن رہنا جو ہے نا ختم ہو جائے گا, تو وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. عام انسان کو قریب آنا چاہیے. وہ دیکھیں, آپ میری بات سنیں, دیکھیں ہندوستان والے ہوں یا پاکستان والے ہوں, ہم ہیں یا وہ ہوں, ہم سب اگر عام آدمی تو دونوں طرف سے بہت ہی اچھے ہیں, بہت پیارے, بہت محبت ہے. ابھی بھی آپ کے بھی نیچرلی اس بک کے حوالے سے سر مجھے تو آپ یقین کریں میں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ جتنی اپریسیشن مجھے وہاں سے ملتی ہے. نہیں دیکھیں پتہ کیا ہے کہ وہ ایک بڑا دیش ہے, ہمارا بھی ملک ماشاءاللہ اپریشیشن ایکچولی ہماری تو پہچان ہی ہے. نہیں میں نے تو لکھا ہے اپریشیشن پاکستان تو کے لیے. نیچرلی دنیا میں آپ کو سب جگہ سے ملے گی, لیکن سر ہر جگہ سے ملتی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ یہ ساری سیاست ہے, ہم اس کو چھوڑ دیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم پیار و محبت کو آگے بڑھائیں, آپ کو آگے بڑھانا لکھنے والا نفرتوں کو اب نہیں. جی نہیں وہ ویسے بھی دیکھیں آہستہ آہستہ یہ دور ختم ہو رہا ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, چیزیں اچھی ہوتی جا رہی ہیں, وہ ہوں گی. آپ جیسے رائٹر جس طرح لکھ رہے ہیں, جس طرح اپنی سوچوں کے آپ موتی اپنی لکھت کے ذریعے بکھیر رہے ہیں اور پڑھنے والے اس کو سمیٹ رہے ہیں, تو ایسا تو ہے نا کہ ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, ان کو فالو کیا جا رہا ہے, اور ایسا ہوگا. شرط یہ کہ ہم یہ کرتے رہیں, کوشش اپنی جستجو میں لگے رہیں, اور لگے ہوئے ہیں آپ ہیں, آپ جیسے بہت سے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں بہتری کی طرف. سر آپ دیکھیں ہم لوگوں کے آلموسٹ ایک ہی مسائل ہیں, جی غربت, بے روزگاری, بالکل, افلاس, بیماری. سر اب اپنا تمام بجٹ کا حصہ ایٹمی ہتھیاروں پہ ڈالتے ہیں. جی بالکل. 75% بھارت ہو کہ انڈیا, ادھر پرتھوی ہوگا, یہاں غوری ہوگا, وہاں اگنی ہوگا, تو یہاں پہ شاہین ہوگا. سر ہم کب تک یہ سب کریں گے؟ نہیں یہ دیکھیں پتہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوششیں ہو رہی ہے, اور دیکھیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں, اچھی کوشش کریں. لیکن سر وہی بات آ جاتی ہے کہ عام آدمی قریب آئے گا تو محبتوں کو فروغ ہوگا. جب محبت پروان چڑھے گی سر تو حکومتیں بھی سلنڈر کریں. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے جو آپ سوچے لے کے چل رہی ہے. بہت بڑی بات ہے ملک اور قوم کے لیے اور دین اسلام کے لیے. اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کتاب میں یہ 3 جلدوں کی جو 1160 پیجز میں جو آپ نے دین اسلام کو بھی اجاگر کیا ہے, بتایا کہ سر عالمی امن کے ساتھ یہ پارٹ, اس پہ پاکستان کے مسائل. سر آپ دیکھیں روز ٹی وی پہ خبر چلتی ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچوں کو زہر دے کے خودکشی کر لی. سر بہت معمولی, لیکن سر آیا کوئی ماں اپنے بچوں کو جو تھوڑی سی تکلیف دینے کا نہیں سوچ سکتی, سر انتہائی قدم کیوں اٹھاتی ہے؟ آپ کو ملے گا اس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے, سر ہر طرف جو ایک بیرا روی ہو رہی ہے آپ کو ملے گی. اور سر سب سے زیادہ اس میں جو موٹیو دیا گیا سر, اندھے بیرے گونگے لوگوں پہ مشتمل ایک بیمار معاشرے میں ہم رہتے ہیں. سر آنکھیں کھولیں, زبان کھولیں. سر بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں زیادتی ہو رہی ہے, سر وہ بچے کہاں سے ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے سے لے جاتے ہیں لوگ, اور ہمیں پتہ ہی نہیں. پھر جب پولیس اگر تحقیقات بھی کرتی ہے تو سر کوئی ملتا نہیں ہے آنکھوں والا جو یہ کہ ہاں جی مجھے پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. سر ہم یہ کیس اس پہ کرتے کہ کل کو آپ کا میرا بچہ نہیں ہو سکتا. سر معاشرے میں جب کہیں آگ لگی ہوتی ہے سر تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ یا میں بچ پائیں گے, ہر طرف پھیلی تو ہم بھی لپیٹ میں. جی بالکل. دیکھیں کل آج آپ ہیں تو کل میں ہوں, اگر میں نے آنکھیں بند کر لی تو
شرط یہ ہے نا کہ ہم ساتھ کھڑے مل ہوں کے پاکستان کے مسائل کے لیے سر ہمیں کھڑا ایک ہونا ہوگا, کھڑے ہونا ہوگا. اور سر پھر وہی ایک میسج دینا چاہوں گی کہ وہ آپ کو میں ٹائم دوں گا. نہیں وہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ٹائم ہمارا ختم ہونے کو ہے. انشاءاللہ آپ کو ٹائم ہوگا اور موقع ملے گا تو ایک دو پروگرام اور کریں گے انشاءاللہ. اس وقت جو آپ میسج دینا چاہ رہی ہیں, آج کی جو گفتگو ہوئی ہے, جو آپ یہ سوچیں, تو پلیز گو ہیڈ, آپ کے سامنے کیمرہ ہے, آپ بالکل دیں میسج. میں اپنا جو میسج ہے میں اپنے نوجوانوں کو پاکستان کی دوں گی. اور جناب آپ میری توجہ سے ایک سنیے گا کہ پاکستان آپ کا, میرا اور ہمارا ہے, اور اس ملک کے مسائل آپ کے, میرے اور ہمارے ہیں. اور اس مسائل کے حل کے لیے آپ کو, مجھ کو, ہم کو حق بھول کے فرض کو نبھانا ہوگا. مسائل نے ملک میں بھڑکا دی ہے جو آگ, اسے اب بجھانا ہوگا. یا کب لگی, کیسے لگی, کسے لگائی. اس سے کہیں زیادہ اہم سوال اب یہ ہے کہ یہ آگ بجھے گی کیسے اور اسے بجھائے گا کون. ویسے تو اس آگ کو بجھانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے, لیکن سب سے زیادہ آپ لوگوں کی ہے, کیونکہ آپ لوگ اس ملک کی امید ہو, آس ہو, سرمایہ ہو. گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل سے کہیں زیادہ اہم, کیونکہ آپ نوجوان مستقبل نہیں حال ہے, کل نہیں آج ہے. متحد ہو کے یک زباں ہو جائیں تو آپ کی آواز سے ایوان ہل جائیں گے, حکمراں جاگ جائیں گے. سیاسی دل فریب نعروں سے نکل کے صحیح سمت کا تعین کیجیے. بہتر زندگی کی تلاش میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں, لیکن 5 سال پاکستان کے نام ضرور کیجیے, کیونکہ ہم سب اس ملک کے قرضدار ہیں. پاکستان کی تعمیر اور تعمیری کاموں کو زندگی کا مقصد بنائیے, کیونکہ بنا مقصد جانور جیتے ہیں, انسان نہیں. زندگی کا مقصد سکوں کی کھنک, جوانی کا جنون, نگار خانوں کی محفل, بہکتے جذبوں, لڑکھڑاتے قدموں اور تھرکتے جسموں کا نام نہیں. زندگی کا مقصد انسانیت کی تلاش, اس کی بقا اور سالمیت کی کوشش ہے. یہی اسلام کا بنیادی فلسفہ احترام انسانیت ہے. بلا رنگ نسل مذہب انسانوں سے پیار کیجیے اور پاکستان کی تعمیر کیجیے. اختتام چاہوں گی حرف آخر اپنی اس دعا کے ساتھ, جسے آج سے آپ بھی شامل کریں گے اپنی دعا میں. اے ارض پاک ہم رہے یا نہ رہے تو رہے, اے ارض پاک ہم رہے نہ رہے تو رہے, ہر چیز کو فنا ہے تو فنا ہو روز قیامت, پاکستان تا قیامت زندہ باد. ماشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا میسج اب بات ہے سمجھنے کی اور جاگ اٹھنے کی. بہت سو لیے ہم, ریئلی بہت سو لیے. اب ہمیں جاگ جانا چاہیے. ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اس ملک اور اس قوم کی ڈیولپمنٹ میں, دین اسلام کی خدمت کرنے میں. بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ ہے, بہت بڑی. لیکن ریئلی اگر ہم ایک ہو گئے اور اگر ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری ذمہ داریاں کس طرح ہمیں نبھانی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ سب آسانیاں آ جائیں گی سامنے. آپ یہ بک پڑھیں, صبح کا اجالا, ان کی باتوں کو نوٹ کریں. صرف آپ نہیں, میں بھی, ہم سب, صرف نوجوان نہیں, ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. صرف نوجوان نہیں, بچے بھی, کیونکہ ہم سب نے مل کے اپنا کام کرنا ہے. جب تک ہم سب مل کے ایک نہیں ہوں گے, اپنا اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام کے بعد کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں, کوئی شک نہیں. کوئی ایک چینل نہیں کر رہا, بہت سے لوگ کر رہے ہیں, بہت سے چینلز کر رہے ہیں. ہمارا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اچھا گمان لے کے نکلنا چاہیے اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور دین اسلام کے لیے, کیونکہ ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں, صرف اور صرف محبت. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں اب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.